नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं सुना रहा हूँ आपको मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई का नावल कोलतार। आज इसकी 18वीं किस्त और 14वां बाब यानी 14th चैप्टर, इसका उन्वान है शाहिदा की शादी। सुनिए, शाहिदा की शादी। शाहिदा एक फूल थी जो कुमला कर रह गया। शादी के गम में सूख कर वो कांटा हो गई। उसका खाना पीना छूट गया। रोते रोते उसको गश आ जाते और न मालूम कौन चीज़ थी जो उसको खुदकुशी से बाज रखे हुए थी। मैं बहुत कुछ समझाती मगर उसका गम बेपाया था। पेशतर जब कभी वो मिलती थी हंसती और हंसाती थी। अब वो मिलती तो रोती और रुलाती थी, और वो भी ऐसी कि हिचकियां बन जाती। उसका रंगो रूप सब रुखसत हो चुका था। उसके शादाब चेहरे पर मुर्दैनी छाई रहती थी। अफसोस के वो शबाब और जवानी की बेहतरीन और चुलबुली तस्वीर अब रंजो गम से घुल घुल कर मातम और अफसोस का उजड़ा सा खाका होकर रह गई थी। अबुल हसन साहब जब कभी मौलाना से शाहिदा की हालत सुनते तो मुस्कुरा कर कहते, ठीक हो जाएंगी, कश्मीर ले जाऊंगा, वगैरह वगैरह। फिर भी मौलाना ने कोशिशों में कमी न की। खुद मैंने कैसे कैसे अबुल हसन साहब को ख़त लिखे, मगर बेकार। शाहिदा की वालिदा साहब से किस किस तरह हम लोगों ने कहा, मगर वो भी टस से मस न हुई। उल्टा यही कहती, बेटी क्या उस खानदान की इज्जत गंवाऊं, बुढ़ापे में मुंह काला कराओगी, समझाओ कमबख्त को। हम सब देखते थे कि अबुल हसन साहब के रुपए का जोर कैसा है। जो देखता और सुनता शाहिदा के हक में दुआ करता। शाहिदा की अब यह हालत थी कि हम जूलियों से बातें करें और वो दर्द भरी बातें सुनकर मुंह मोड़कर ठंडा सांस लेकर आंखें अपनी पोंछ कर रह जाती। किस कदर अच्छी गाने वाली थी। एक रोज उसी का दिल बहलाने को हम 2-4 लड़कियों ने गाना शुरू किया। फिर शाहिदा को भी गाने पर मजबूर किया। उसने अव्वल तो इनकार किया, मगर फिर इसरार से मजबूर हो गई। उसने गाना शुरू किया। उसकी सुरीली आवाज़ में अब अजीब दर्द व गुदास था। ये मालूम होता था कि बाजे से सोज निकल रहा है। गाते गाते उसकी आवाज़ बदल गई, घुटकर बंद हो गई। वो खुद रो रही थी और हम सब भी उसके साथ। उसके दर्द भरे गीत ने अपने सोजो गुदास से औरों का दिल पगला दिया। चश्मे ज़दन में गाने की महफिल रोने की मजलिस हो गई। शादी के हफ्ते में वो सबसे मिलकर रुखसत हुई। खुद रोती और मिलने वालियों को रुलाती। सब दुआ करती कि अल्लाह तेरी मुश्किल आसान करे, मगर सब्र कर। मगर वो तो इरादा ही दूसरा कर चुकी थी। मेरे यहाँ वो आई। उसकी तबीयत में अज़म और सुकून मालूम हो रहा था। बड़े इस्तक़लाल से उसने मुझसे कहा, मैं सुन्न सी हो गई हूँ, पैरों तले से मेरे ज़मीन निकल गई। वो खुदकुशी करने पर तैयार थी।
لاکھ میں نے سمجھایا مگر اس کو اپنے ارادے میں مستقل پایا. مجھ سے آخری ملاقات کر کے وہ روتی دھوتی چلی گئی. کیا واقعی خودکشی کر لے گی؟ میں نے مولانا سے پوچھا. انہوں نے کہا کیا عجیب ہے، زندگی سے بیزار ہے. رات بھر میں بے چین سی رہی. صبح اٹھتے ہی دوڑی گئی. دیکھوں تو شاہدہ جیتی جاگتی بیٹھی ہے. مجھے دیکھ کر بے موقع مسکرا دی. مجھ سے تو وہ ایسی خوفناک باتیں رات کو کر کے آئی تھی کہ میں یہ سمجھی تھی کہ صبح شاہدہ کی موت کی خبر آئے گی. میں نے کہا کمبخت، تو اور مصیبت، کمبخت تو اور مصیبت میں مصیبت کیے دے رہی ہے. اس پر وہ قسم کھا کر کہنے لگی پہلے میں نے رسی کا پھندا حلق میں ڈال کر کسا تو بہن جب گلا گھٹا تو پھڑک کر میں نے دور پھینکا. پھر رات کو اٹھی اور چوڑیاں سر پر جا کر پیسیں کہ انہیں گھول کر پی لوں، مگر خیال آیا کہ آنتیں کٹ جائیں گی، سخت درد ہو کر مروں گی. پیٹ کے درد سے میں ویسے ہی ڈرتی ہوں. پھر اس کے بعد کوٹھے پر چپکے سے چڑھی کہ اپنے آپ کو گرا دوں. نیچے اندھیرے میں جھانک کے جو دیکھا تو مارے ڈر کے دم نکل گیا. بھاگی سیدھی وہاں سے. چاقو چھری سے گلا کاٹنا میرے بس کی بات نہیں. زہر ملتا نہیں. میں تو گھل گھل کر اب مروں گی. میں وہاں سے طے کر کے چلی آئی کہ شادی سے 5 روز پہلے آ جاؤں گی. دوسرے روز گھر پر زینت کا خط ملا. وہ ایسی بے خبری میں لکھنؤ میں دن گزار رہی تھی کہ یہاں کی اس کو خبر ہی نہ تھی. ستم یہ کیا کہ اپنا پتہ بھی نہ لکھا. جو خط لکھ کر کچھ نجمی کا حال احوال پوچھتی. میں اپنے کپڑے لتے اور سوٹ کیس درست کر رہی تھی کیونکہ شام کو شاہدہ کے یہاں جانا تھا اور کم از کم 5-6 روز کے لیے. میں کپڑے درست کر رہی تھی کہ بیچ جم والی آئیں. ویسے ہی کچھ دن سے یہ الگ تھلگ تھی اپنے قصوں کی وجہ سے. ان کے قصے یہی تھے کہ طرح طرح کی باتیں اور شکوے ہر اتوار کو جم کے خط کے ساتھ چھوٹتے تھے. ہر ہفتے کچھ نئے خیالات، کچھ نئے تفکرات. ان کی زندگی ہی ایک دل خوش کن خواب تھی. ویسے تو ہم سب میں آپس میں بڑی گہری دوستی تھی مگر پھر بھی شاہدہ کو مجھ سے زیادہ لگاؤ تھا اور جم والی کو زینت سے زیادہ لگاؤ تھا. بات یہ تھی کہ باتیں گھر کی قربت سے شاید متعلق تھیں. قصہ مختصر. جم والی حیران اور پریشان پہنچی. خیر تو ہے؟ میں نے حواس باختہ دیکھ کر پوچھا. گھبرا کر جم بولی وہ آ گیا؟ نجمی ہیں؟ میں نے تعجب سے کہا نجمی؟ ہاں، جم والی بولی. اور میرے یہاں ٹھہرا ہے بھائی جان کے یہاں. پھر بھائی جان نے خود مجھے بلا کر اس سے ملایا یہ کہہ کر یہ نجمی جم کے بڑے دوست ہیں، ملو ان سے. میں سخت تعجب میں کھڑی رہ گئی. میں بھلا کیا کرتی؟ مجبوراً ایسے ملی جیسے پیشتر کی ملاقات ہی نہ تھی. پھر کیا کرو گی تم؟ میں نے جم والی سے پوچھا. کروں گی کیا؟ میں ڈر رہی ہوں. تم کہہ دو نا اپنے بھائی جان سے، اور نہیں تو لاؤ میں کہلوا دوں. نہ بہن، جم ڈر کے بولی، مار ڈالے گا مجھے.
مصیبت تو یہ ہے کہ میں نے شاہدہ کے یہاں جانے کی کوشش کی تو بھائی جان نے کہا کہ ابھی سے جا کر کیا کرو گی، گھر میں مہمان آیا ہے۔ اب میں گھبرا رہی ہوں کہ کیا کروں گی۔ میں نے یہی رائے دی کہ اپنے بھائی صاحب سے صاف صاف کہہ دو، ورنہ خیر نہیں۔ چنانچہ جم والی وعدہ کر کے چلی گئی، ضرور کہہ دوں گی۔ جم والی کہنے لگی کہ بھائی جان تو ان سے ایسے بے تکلفی سے ملے جیسے انہیں پیشتر سے جانتے ہیں، لیکن جب میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ جم کے دوست ہونے کی وجہ سے بے تکلفی ہے، ورنہ پہلے کبھی نہیں ملے۔ جم کا وہ موزی کوئی خط لایا ہے۔ میں اس وجہ سے اب اور بھی ڈر رہی ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شام کو ان کے ساتھ موٹر پر گھومنے جایا کروں۔ میں تو ہرگز نہ جاؤں گی۔ غرض اسی قسم کی اندیشہ ناک باتیں کر کے جم واپس چلی گئی۔ میں عجب سوچ میں تھی اور جم والی کی طرف سے سخت متفکر تھی۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک طرف شاہدہ کی طرف سے فکر کیا کم تھی کہ یہ دوسرا وہم سوار ہو گیا۔ شاہدہ کی شادی میرے لیے بدترین مصیبت تھی۔ اس نے 3 روز پہلے کھانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں اس لیے آئی تھی کہ اسے دلاسا دوں، مگر میرا تو اس سے بھی زیادہ ابتر حال ہو گیا۔ مگر ذرا غور تو کیجیے کہ آنے والیاں کیا کہتی تھیں۔ ایک بولی ہمارا اپنا حال ماں باپ کے غم میں اس سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ دوسری بولی ہم نے خود 10 روز کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہاں کوئی ایسی بیوی نہ تھی جن کو شاہدہ کے حالات قابل رحم یا غم معمولی معلوم ہوتے۔ عین رخصت والے دن مولانا کا ایک رخصہ تھا۔ عین رخصت والے دن مولانا کا ایک رخصہ آیا کہ مجھ سے 10 منٹ کے لیے مل لو۔ جوں تو کر کے میں ان سے ملی تو انہوں نے وہ خبر وحشت اثر سنائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خبر کیا تھی؟ میرے لیے پیغام موت تھا۔ مختصراً کہتی ہوں، نجمی جم والی کو موٹر میں لے کر شام کو ہوا کھانے گئے۔ آبادی سے دور مغرب کے وقت سنسان سڑک پر انہوں نے ایک دوسرا موٹر کھڑا دیکھا۔ نجمی نے ڈرائیور سے کہا موٹر روکو۔ ڈرائیور نے موٹر کے پاس موٹر روک لیا۔ دوسرے موٹر کا ڈرائیور منہ پر ڈھاٹا باندھے تھا کہ پہچانا نہ جا سکے۔ نجمی نے اپنا پستول نکال کر ہاتھ پکڑ کر جم والی کو دوسری موٹر میں ڈالا اور جم والی کے گولی مارنے کی دھمکی دے کر حکم دیا کہ میرے ساتھ بیٹھو۔ کوئی 8 میل اپنے ساتھ لے جا کر چھوڑ دیا کہ بھاگ جاؤ۔ رات کے 10 بجے بیچارہ ڈرائیور گھر پہنچا اور نئی روشنی کے دلدادہ بھائی سے بہن کی فراری کا قصہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ بھائی نے ڈانٹ کر کہا بھاگ جاؤ، مت بکو فضول، خبردار کسی سے تذکرہ کیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں اس خبر کو سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مولانا نے کہا اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، بلکہ سب کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ خود بھائی نے بیاہی لڑکی کو دوسرے کے حوالے کر دیا۔ بالفرض یہ بھی کیا، تب بھی جو ستم، بالفرض یہ بھی کیا، بالفرض یہ بھی کیا، تب بھی جو ستم غریب جم والی پہ ہوا اس کا کسی کو کیا علم ہو سکتا ہے؟
میں نے رنجیدہ ہو کر دل میں کہا، دونوں بیچاریوں کی، شاہدہ اور جم والی دونوں کی تقدیر پھوٹ گئی۔ شاہدہ تو پھر بھی شاید بچ جائے، مگر جم والی کے بارے میں مجھے قطعی یقین ہو گیا کہ سر پٹک پٹک کے جان دے دے گی۔ اب میں اپنی سوسائٹی کی موجودہ خطرناک آزادی پر غور کر رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، کیا اسی پر دعویٰ ہے ان کو اپنی تعلیم اور شائستگی کا؟ کیا اس آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی نئی روشنی کے یہی خطرناک نتائج ہیں؟ کیا ایسی شرافت پر یہ دعوے دار تہذیب جدید کیا ایسی شرافت پر یہ دعوے داران تہذیب جدید اپنی معاشرت کی بنیاد رکھیں گے؟ اس میں خطا کس کی تھی؟ نہ جم والی کی، اور نہ ان کے بھائی کی، اور نہ ظالم نجمی کی، بلکہ اس کو اندھی تقلید کی، جس کی رو اندھا دھند ہماری سوسائٹی کو بہائے لیے جا رہی ہے۔ شاہدہ کی شادی اور جم والی کا غم، خدا کی پناہ، مجھے اپنی شادی سے پہلے کی تمام مصیبتیں یاد آ گئی، مگر ان میں اور ان میں بڑا فرق تھا۔ ان کا انجام نیک ہوا اور ان کا انجام یہ سوال تھا۔ رخصت کے وقت جو کوہرام ہوتا ہے ظاہر ہی ہے، اور پھر میں نے اس میں کیا کچھ نہ اضافہ کیا ہوگا، کیونکہ میں خود شاہدہ سے گلے مل کر بے ہوش ہو گئی۔ غرض شاہدہ ادھر رخصت ہوئی اور ادھر میں بیمار پڑ کر گھر پر آئی۔ میاں ابو الحسن نے انمول بیوی کو لے کر سیدھے کشمیر کا رخ کیا۔ اسی روز اسی گاڑی سے وہ سیدھے کشمیر چل دیے۔ ہفتے بھر تک میری حالت ابتر رہی۔ جب ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی تو دل ٹھیک نہ طبیعت ٹھکانے۔ اپنی عزیز ترین سہیلیوں کا باغ اس طرح اجڑ گیا۔ میں رہ رہ کر روتی، اور شاہدہ اور جم والی کے حسین و معصوم چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ کر مجھے تڑپا جاتے۔ میں دن اپنے کمرے میں منہ دیے اپنی سہیلیوں کی یاد میں تڑپا کی۔ اس کے بعد 15واں باب ہے، یعنی 15 چیپٹر، جس کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ تو 14واں چیپٹر یہاں ختم ہو گیا۔ ہم یہیں رکتے ہیں۔ اگلی قسط یعنی 15واں باب، 15واں چیپٹر میں آپ کو کل سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔